आदाब 10वीं जमात के तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आज हम गालिब की गज़ल जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 134 पर दर्ज है पढ़ने जा रहे हैं। इस गज़ल को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चों, इससे पहले हमने ज़ूम क्लास में गालिब की हयात, अदबी खिदमत और उनकी गज़ल पर बात की है। तो आज हम उनकी इस दूसरी गज़ल पर बात करते हैं, इसकी तफ़हीम पेश करेंगे। लेकिन तफ़हीम पेश करने से पहले हम इसको पढ़ेंगे। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पहले बच्चों, गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतलब कहते हैं, यानी उसमें शायर काफ़िया रदीफ का इस्तेमाल करता है दोनों मिसरों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई उम्मीद भर, फिर है कोई सूरत नज़र। भर नज़र मुख्तलिफ मानी अल्फाज हैं, लेकिन आवाज़ एक जैसे निकलते हैं। ये दोनों अल्फाज जो है ना, इस शेर के काफ़िए कहलाते हैं। इसी तरह कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो दोनों मिसरों में आखिर पर एक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, यानी नहीं आती नहीं आती, तो ये रदीफ़ है। इसी तरह आगे जो शायर गज़ल में अशआर लिखता है, उनके जो सानी मिसरे होते हैं, यानी कि उनके जो आखिरी मिसरे होते हैं, उनमें शायर काफ़िया रदीफ़ का इस्तेमाल करता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बर नज़र मुख्तलिफ मानी अल्फाज हैं, लेकिन आवाज़ एक जैसे निकलते। इसी तरह फिर आप देख सकते हैं भर, पर, कर, मगर, पर, तो आवाज़ एक जैसी निकलती है। तो ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये इस गज़ल के काफ़ी हैं। इसी तरह नहीं आती नहीं आती, तो जो बाकी अशआर के जो सानी मिसरे हैं, आखिरी मिसरे हैं, उनमें भी इन एक जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है, यानी नहीं आती तो इस गज़ल की रदीफ़ है। पहले बच्चों, ये गज़ल आसान उर्दू में इसको लिखा गया है, चूँकि गालिब हमेशा गज़ल गोई पर गालिब ही रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़िंदगी के बहुत से नाजुक और बारीक बातों की तरफ इशारे किए हैं अपनी गज़ल के ज़रिए से, अपने अशआर के ज़रिए से। बज़ाहिर अगर उनके अशआर हमें कभी कभार सीधे साधे नज़र आते हैं, लेकिन वो अपने अंदर एक मकाम रखते हैं। वो शायरी में चोटी के शुआरा में शुमार किए जाते हैं, और उनके अशआर अगरचे सीधे साधे अल्फाज में होते हैं, हमें नज़र आते हैं कभी कभार। ये उर्दू जो दीवान है उनका, उर्दू गज़लें जो हैं उनकी, तो लेकिन उन अशआर में बहुत ज़्यादा वुसअत पाई जाती है। जैसे कि आप ये गज़ल देख रहे हैं, इसमें मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, इसमें कोई पेच हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन आसान होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा, इन अशआर में काफ़ी ज़्यादा वुसअत पाई जाती है। तो पहला शेर क्या है, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। उम्मीद भर आना ये मुहावरा है, इसके मानी होते हैं आरज़ू पूरी होना, ख्वाहिश पूरी होना, मुराद पूरी होना। लेकिन यहाँ पर गालिब इसके बरअक्स फरमाते हैं, उम्मीद भर नहीं आती, यानी उम्मीद भर न आना, मुराद पूरी न होना, ख्वाहिश पूरी न होना, आरज़ू पूरी न होना। तो इसी तरह इस शेर के ज़रिए से यहाँ शायर असल में बताना चाह रहे हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है, इंसान की ज़िंदगी ख्वाहिशात और आरज़ुओं से मामूर होती है।
یعنی کہ انسانی زندگی میں بہت ساری خواہشات، آرزویں، مرادیں ہوتی ہیں کہ میری ہر مراد، ہر خواہش، ہر آرزو پوری ہو. اور اسی طرح فرماتے ہیں پھر نامرادی عشق کا مقدر ہے. غالب فرماتے ہیں کہ غالب اب عشق کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے واپسی ممکن ہے. یعنی کہ میں عشق کی اس حد تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے میں واپس نہیں لوٹ سکتا ہوں. لیکن کیا فرماتے ہیں اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ تمنائی عشق کی تکمیل کی کوئی صورت بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے. جینے کی ہر راہ مفقود ہو چکی ہے، امیدیں دم توڑ چکی ہیں، لیکن حصول محبوب ناممکن ہو گیا ہے. یعنی عشق میں ہم ناکام اور محروم تمنا ہو کر رہ گئے ہیں. پیارے طلباء و طالبات، شاعر اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی جس طرح خواہشات سے، آرزوؤں سے معمور ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش، ہر آرزو پوری ہو جائے، لیکن ہر آرزو انسان کی پوری نہیں ہوتی ہے. ہر آرزو کا پورا ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں بھی عشق کی اس حد تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے میں واپس نہیں لوٹ سکتا ہوں. لیکن کیا کرے، بدقسمتی سے تمنائی عشق کی جو تکمیل ہے اس کی کوئی صورت بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے. یہاں پر یہ فرمانا چاہتے ہیں غالب. دوسرا شعر، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو یہاں پر شاعر ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں. یعنی یہاں پر انہوں نے موت کا ذکر کیا ہے. معین کے معنی ہوتے ہیں مقرر. تو موت جو ہے نا، یہ موت ایک ایسا لفظ ہے، ہر ذی حس روح کو یہ موت آنی ہی آنی ہے. یعنی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک تو یہ جو باہر کا جسم ہے، جو انسان مٹی کا بنا ہوا ہے. تو اسی طرح ایک اور چیز ہے روح. تو لیکن جب یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے. انسان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے. تو اسی کا نام موت ہے. تو ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں غالب. فرماتے ہیں کہ موت اٹل ہے اور ہر انسان کو آنی ہے. یعنی کہ موت کا جو وقت ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے. کس انسان کو یا کس حیوان کو کب اور کس طرح موت آئے گی تو وہ ہر حال میں آ کر رہے گی. تو فرماتے ہیں ہر انسان ایک نہ ایک دن قبر کی گود میں سلا دیا جائے گا. شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ جب انسان کو معلوم ہے کہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے اور وہ ایک دن ایک مقررہ وقت پر ہی اس زندگی سے محروم ہو جائے گا، اس زندگی سے محروم رہ جائے گا، تو وہ کس چیز کا خوف کھاتا ہے، اسے کیوں اس زندگی سے اتنا پیار ہے اور وہ کیوں موت سے بھاگتا پھرتا ہے. یعنی فرمانا چاہتے ہیں کہ پھر اگر انسان کو معلوم ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، یہ موت مقررہ وقت پر ہی آ کر رہے گی، پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی کا مطلب ہے کہ پھر انسان اس موت سے ڈرتا کیوں ہے، پھر انسان اس موت سے بھاگتا پھرتا کیوں ہے. فرمانا چاہتے ہیں غالب کہ اے غافل انسان، تو چلا جا، تو موت سے بھاگتا چلا جا، لیکن پھر بھی تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا، پھر بھی موت آ کر رہے گی. اس لیے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، مرنے کی تیاری کر لے اور موت سے مت ڈر. یہ فرمانا چاہتے ہیں غالب. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. تو اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ تقدیر نے ہمیں اس زندگی میں اتنی ضرب لگائی ہے کہ ہم لہولہان ہو گئے ہیں، ہم زخمی ہو گئے ہیں، ہمارے جسم سے خون بہہ رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ تقدیر کی وجہ سے. ہم کبھی تو اپنی یہ تقدیر کیا، یہ بری تقدیر جو ہماری زندگی میں لکھی ہوئی تھی تو ہم کبھی تو اپنی خرابی قسمت کا شکوہ کرتے ہیں، اس کی شکایت کرتے ہیں، اور کبھی خود ہی اپنی تقدیر کی کم ضربے پر مسکرا دیتے ہیں.
پہلے کبھی ہمیں اس اپنے حال پر آپ ہی ہنسی آ جایا کرتی تھی کہ غم دوران سے نڈھال ہوئے بیٹھے اور ہم آپ نے آپ کا ہی تمسخر اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن اب افسردگی اور یسمردگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کسی بات پر ہنسی نہیں آتی۔ پہلے ہم کبھی کبھار ہنسا کرتے تھے، کس پر ہنسا کرتے تھے؟ خرابی قسمت کا شکوہ کرتے تھے، اس کی شکایت کر اس پر ہنستے تھے، کبھی اپنی تقدیر کی کم ظرفیت پر مسکرا دیتے تھے، اس پر ہنستے تھے، اور ہم اپنے حالات کے بارے میں سوچ کر کبھی کبھار خود اکیلے میں مسکرا دیتے تھے یا ہنستے تھے۔ لیکن اب افسردگی نے، غموں نے اتنا آن گرا ہے کہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب کسی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی ہے۔ کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے زیادہ تر خاموش چند وجوہات کی بنا پر رہتا ہے، چند وجوہات کی بنا پر۔ اس کی کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور شاعر فرمانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، جو انسان یا عاشق اپنے محبوب کے سامنے خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے حسن کے جھلووں کا اس کے دل پر اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ وہ ساکت و صامت جلوہ محبوب میں گم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ محبوب کے سامنے خاموش رہتا ہے اور محبوب کے حسن و جمال کا لطف اٹھاتا ہے، بغیر اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے، بغیر اپنی زبان کھولتے ہوئے۔ یعنی کہ اتنا یہ جو محبوب ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے بیٹھا جاتا ہے تو خاموشی میں بھی اس کے جھلووں سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مصلحتاً خاموش رہتا ہے کہ کہیں محبوب کی رسوائی نہ ہو یا اس کے راز فشا نہ ہو۔ اور پھر محبوب عاشق سے ناراض ہو جائے تو اس ناراضگی سے بچنے کے لیے دوسری وجہ ہے کہ محبوب کے سامنے آ کر چپ رہنا پڑتا ہے، اور جو وہ کہے انہی کی باتوں کو، اسی کی باتوں کو سننا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے خوش رہتا ہے۔ تو کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا تو محبوب کے حسن کے جھلووں کا لطف اٹھاتا ہے اور وہ بات ہی نہیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں، بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے تو مجھے سزا اٹھانی پڑے، تو اس ناراضگی سے بچنے کے لیے، اس سزا سے بچنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں خاموش رہوں اور میرا محبوب بھی بات کرے۔ ایک اور شعر مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ فرماتے ہیں ہم موت طلب کرتے ہیں لیکن بد نصیبی، بد قسمتی کی انتہا یہ ہے کہ موت بھی ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہماری زندگی کی آج تک کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی آرزو، کوئی تمنا میری زندگی کی پوری نہیں ہوئی، ایک بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، اور اب موت کی آرزو بھی پوری نہیں ہوتی، اور غم زمانہ سے ہم روز مر کر زندہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتا ہے، جب انسان کو حد سے زیادہ غم دیکھنے پڑتے ہیں، غم اٹھانے پڑتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیارے بچوں، اپنے گھروں کے اندر جب بھی ہم کسی مصیبت سے گزر رہے ہوتے ہیں یا جب بھی ہمارے گھر میں کوئی فرد بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ واہ خدائے ودیتم موت۔ یہاں پر وہی فرمانا چاہتے ہیں غالب، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ یعنی کہ میری بد قسمتی کی انتہا یہ ہے کہ موت بھی اب ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ میں موت طلب کرتا ہوں، میں موت مانگتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری زندگی کی کوئی خواہش آرزو پوری ہی نہیں ہوئی، کوئی مراد پوری ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اب فرماتے ہیں اب اتنے غم بڑھ چکے ہیں، اتنے غم بڑھ چکے ہیں، میں اب ان غموں سے آزادی چاہتا ہوں۔ کس طرح کی آزادی چاہتا ہوں؟ کہ مجھے موت آ جائے تاکہ مجھے ان تمام غموں سے چھٹکارا حاصل ہو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں اب موت مانگتا ہوں، میری تقدیر اتنی بری ہے، اتنی بری ہے کہ موت بھی مجھ تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔
کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو شاعر یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی عمر کی آخری منزل میں قدم رکھتا ہے جب کئی مراحل ہوتے ہیں انسانی زندگی کے، بچپن ہوتا ہے، جوانی کا دور ہوتا ہے، اسی طرح بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو جب بڑھاپے کی منزل میں انسان قدم رکھتا ہے تو پھر اس سے آنے والی نئی زندگی کا خیال دامنگیر ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نہیں جی، اب اور کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے اس دنیا کے حوالے سے، اب اسے آگے موت ہی نظر آتی ہے، بوڑھے کو آگے موت ہی نظر آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آدمی عمر کی آخری منزل میں جب قدم رکھتا ہے، بڑھاپے میں جب قدم رکھتا ہے، تو پھر اسے یہ جو آنے والی زندگی ہوتی ہے، آخرت کی زندگی ہوتی ہے، اس کا خیال اس کے دل میں پڑتا ہے کہ میں اس کی تیاری کروں، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے غالب، اپنے آپ سے فرماتے ہیں، خود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے غالب، تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کیا ہے کہ میں خانہ کعبہ جا کے وہاں کی زیارت کروں، ہاں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، جب کہ تمہارا دامن معصیت اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تم تو زندگی بھر گناہ کبیرہ صغیرہ کر چکے ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے، اب آخری وقت میں خدا کے حضور کیا منہ لے کر جائیں گی۔ پیارے بچوں، زندگی رہی تو آئندہ لیکچر میں ہم کسی اور غزل پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔